बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देखा लीडर ऑफ द हाउस यानी इमरान खान साहब आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, कुछ बातें उन्होंने की और लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मईशत के हवाले से बातें की। अब सवाल आपके ज़हनों में, मेरे ज़हन में बहसीत एक आम पाकिस्तानी आते हैं कि ठीक कौन कह रहा है, सच कौन बोल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, बेहतरीन जा रहे हैं हम। दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं कि ये साल खसारे का साल होगा। अब तो अपोजिशन की यहाँ तक नौबत आ गई है कि हुकूमत को तकरीबन कोटेड वे में बदुआएं भी दे देते हैं और ये भी कहते हैं बड़ी मनहूस हुकूमत है, बड़ी नहस हुकूमत है। अब जब ये स्टेज आ जाए तो इससे दो चीज़ें साबित होती है। एक ये कि अपोजिशन के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, या ये कि अपोजिशन सीरियस ही नहीं है हुकूमत को किसी इशू के ऊपर कन्फ्रंट करने के लिए। एक सवाल ये भी है आज अब अपने मेहमानों से करेंगे। दूसरा ये भी कि मियां नवाज शरीफ साहब तो आए नहीं, वो हर किसी ने इंतज़ार किया, सवाल पूछे, मुस्लिम लीग नून की ऐसे बयानात आए जिनको हम बार बार सवाल उन पर करते रहे कि ये कैसे आप कह रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। बिलाखिर आज काबीना के बाद जनाब फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ साहब जो कि भाई भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, एक अश्योरेंस दी थी लाहौर हाई कोर्ट को कि मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के बाद वापस तशरीफ़ ले आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक नहीं वापस आए, लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाया जाए और अदालत से हुक्म लिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब को पाबंद किया जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो शहबाज शरीफ साहब को भी फेक एफिडेविट देने के जुर्म में नाअहल करवाया जाए। ये ऑब्वियसली एक अपहिल टास्क होगा हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत ये करने जा रही है। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और मईशत कैसे दुरुस्त चल रही है, वो सनत चलेगी या किसी और तरीके से दुरुस्त चलेगी, इसके हवाले से बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मलिका बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अरसे के बाद नफीसा शाह साहबा ने हमें ज्वाइन किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, MNA हैं। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहब आपका। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियाँ साहब आपके साथ हमदर्दी भी है और आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाए। वो मियाँ साहब के साथ हमारा एक सिलसिला है, हम मियाँ साहब से अक्सर पूछते हैं कि आपकी जमात के अंदर हो क्या रहा है। असल बात आपको पता है, किसी और को पता है, लेकिन यकीन मानिए मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो यही क्लेम करते हैं कि असल बात उन्हें पता है, जो दूसरा बता रहा है वो शायद दुरुस्त बात नहीं है। वाल मियाँ साहब मैं उस पर जरूर आपसे चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि आपकी जमात में असल बात किसे पता है। लेकिन मलिका बुखारी साहबा, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम सुनते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी सुनते हैं, वो बहुत से आम लोग जिनको मेरी तरह मईशत की समझ इतनी ज़्यादा नहीं है और जिनकी मईशत उनकी तनख्वाह तक होती है, वो ये पूछते हैं कि भाई सच कौन कह रहा है, वज़ीर-ए-आज़म या लीडर ऑफ द अपोजिशन। थैंक यू मुनीब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि अपना मौक़िफ़ पेश करना पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर, ये अवामी नुमाइंदों का इस्तेहकाक है। तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में पेश करें, मिनी बजट पे जो उनके इशूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़रूर पेश करें, लेकिन हमेशा दलाइल से, हक़ाइक़ से और अदद-व-शुमार से बात करनी चाहिए। उन्होंने जो भी बातें की ये कायबे हिस्ब इख्तिलाफ़ का इस्तेहकाक है, अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन उनकी बातों के अंदर कोई ठोस या मुस्बत उन्होंने अदद-व-शुमार नहीं दिए। उन्होंने हम किसी ठोस हक़ाइक़ से हमें ये नहीं बताया कि मईशत पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मनहूस कहना या ताने कसना, ये तो कोई भी कर सकता है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगर कायबे हिस्ब इख्तिलाफ खड़े होंगे और मईशत पर बात करेंगे तो उनकी तैयारी होगी। आज लगा कि वही सियासी पुरानी बयानबाजी, वही मौक़िफ़ रिपेटिटिव लगती है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रिपेटिटिव थी और उन्होंने वैल्यू ऐड नहीं की पार्लियामान की डिबेट के अंदर। देखिए मुनीब, हम तो जो बात करते हैं ना, ऑफ कोर्स हमने अकाउंटेबिलिटी के इशू के ऊपर रिपीट करना है, बिकॉज पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि ये अहम इशू है और अवामी नुमाइंदों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मईशत के ऊपर जब भी वज़ीर-ए-आज़म भी बात करते हैं तो कोई ना कोई फिगर देते हैं, बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स कि इस वक्त का क्या तायुन है और पहले क्या था, बताते हैं कि हमारे कितने ज़र मुबादला के ज़खायर थे और अब कितने हो गए, पाकिस्तान कितना ज़्यादा करंट अकाउंट खसारे में था 20 अरब डॉलर, और अब किस तरह पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा ख़त्म हुआ, हमारा कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट था, हमारी तरसीलात ज़र कितनी कम थी और कितनी ज़्यादा हो गई। ऑपोजिशन ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत महारत रखती है यू टर्न्स लेने में, और मिनी बजट के ऊपर भी आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद कहा कि हम मिनी बजट नहीं लेके आएंगे, और अब अगर लेकर आ रहे हैं और उस पर अब वोटिंग होने वाली है, तो ये तो फैक्चुअली दुरुस्त बात है। उन्होंने एक फैक्ट कोट किया है और वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये आप ही का यू टर्न है जो अब आप ले रहे हैं और मिनी बजट ले आए हैं, वोटिंग करानी है। पूछिए कि औसतन इन्होंने अपने एवरेज अपने दौरे हुकूमत में हर साल एक मिनी बजट पेश किया। हमने अपने पूरे टेन्योर के अंदर आई थिंक हमारा फर्स्ट, बट दे नेवर क्लेम्ड कि हम नहीं करेंगे ना, आप लोगों ने तो क्लेम किया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन मुनीब, हमने क्लेम किया
हुकूमत शुरू करने से पहले, लेकिन क्या हमें पता नहीं, था? अभी शौकत तरीन साहब ने तो अभी किया ना और कुछ अगर अर्सा अभी भी पहले। क्लेम कर, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि कोविड की वबा के बाद किस किस्म की सर्कमस्टांसेस होंगे। फिर एक चीज है कि जो इस किस्म का इस वक्त का मिनी बजट है, क्या वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रहा है, टैक्स रीएडजस्टमेंट कर रहा है? But ये भी एक इकोनॉमिक मलिका डिबेट है, बुखारी मईशत साहबा, की डिबेट है जो होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के ऊपर बोल डाल पार्लियामान रहे में मौजूद हैं होती या हैं। टैक्स के स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। बट एक तरफ जब शौकत तरीन साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब डट गया, इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान डट गया, IMF के सामने खड़ा हो गया, दूसरी तरफ हम $1 अरब के लिए वी डू ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, बट फाइन, टैक्सिंग रिच इज नॉट अ बैड आइडिया, फाइन, डॉक्यूमेंटिंग इकोनॉमी इज अ गुड आइडिया, इट्स अ फैंसी आइडिया, होना चाहिए। बट अगेन बात वो ये नहीं कि आप लोग एक बात कर जाते हैं फिर जी मुक्के लहरा देते हैं, फिर पता लगता है नहीं हम केव इन कर गए। नहीं मुनीब, हम उनके सामने कोई घुटने नहीं टेक रहे, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें IMF जो कह रहे हैं या कुछ किस्म के जो रिफॉर्म्स प्रपोज कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है। एक बात तो ये है, और हर मुल्क को अपने टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, और लग्जरी गुड्स का इस वक्त एक टैक्स की जो शरह है वो बढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप पहली दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर एक कशकोल उठा लिया, और इससे पहले हम इतने खुद मुख्तार थे कि हम आज से 20 दफ़ा IMF गए ही नहीं। वो देखें 7 दफ़ा एक गया, 4 दफ़ा एक गया, तो फैक्ट है ना, तसलसल है। गए उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर माशी तौर पर रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और ये उसकी कड़ी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और ये डिबेट कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ये बात पार्लियामान में नहीं कर रहे, जानते हैं। उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो मईशत को समझते हैं, जो समझते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना की इतनी अशद जरूरत थी, लेकिन इसका एतराफ नहीं करेंगे। पार्लियामान में हकायक पे बात कीजिए, बताइए पाकिस्तान की आवाम को कि आपने कितना सर्कुलर डेट इकट्ठा किया अपने दौरे हुकूमत में आखिरी साल में, 450 अरब, और हमने 150 अरब का अब तखमीना लगाया है जो हमारा सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। तो आवाम से आप उनको हकायक बताइए, सच बताइए। पार्लियामान के फ्लोर को बहुत ही तकद्दुस है, हुकूमत को भी चाहिए कि सोच समझ के स्टेटमेंट्स दे, आपके वज़रा को चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। बनवाज़ीर साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इनकी हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मनहूस कहना, ये बात जरा थोड़ी सी डज इट सिंक, या आपको लगता है नहीं ये बड़ी बिलो द बेल्ट बात है, नहीं कहें हुकूमतें मनहूस नहीं होती? उनको ना कहूँ मैं, या तो पाकिस्तान की बेचारी आवाम को बदबख्त कहूँ कि अच्छा। ऐसे हुक्मरान हैं कि जिन्होंने आते से ही, देखिए ये आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत, खान साहब जो है तकरीरों के अलावा, अनफॉर्चुनेटली माय कॉलीग इज सिटिंग देयर, माँ सिवा तकरीरों के अलावा, एक घंटों की तकरीर और रट गई हैं तकरीरों के अलावा, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वक्त 3.5 साल के बाद अगर इस मुल्क में खाद जैसी चीज़, मुझे नहीं याद, मेरा 20 साल हो गए सियासी करियर को, मुझे नहीं याद कि खाद की कमी कब आई थी इस मुल्क में। खाद का भी ब्लैक, ठीक है, खाद की कमी आ गई, अच्छा, वीट की, गंदम की कमी आ गई थी, कॉटन की कमी आ गई थी, तेल की कमी आ गई थी, बिजली की कमी, क्या बिजली है ही नहीं, गैस आपका है ही नहीं, गैस नहीं है इस मुल्क में, आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपका इस वक्त कराची के शहर में, मेरे हल्के में तो छोड़ दे ना, लोगों के पास गैस है, शहर में बिजली नहीं है, ठीक है, हमारी वो जो स्कीम्स है ना, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वो नहीं चल रही बिकॉज आपके पास बिजली नहीं है। कराची के शहर में गो इन टू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वहाँ एक सड़क पर जाके देखें, लोगों ने चूल्हे, आग के चूल्हे जलाए हुए। दे हैव टेकन अस टू द बेसिक कमोडिटीज इस मुल्क में नहीं है। कौन से फिगर्स, आज मैं सुन रही थी खान साहब की तकरीर, व्हाट डज इट मैटर, एक्सपोर्ट हमने $31 बिलियन, आपने अगर एक्सपोर्ट $31 बिलियन किया है तो आपका करंट अकाउंट, पहले 3 साल इनके मईशत की आर्ग्यूमेंट करते थे भाई आपने क्या किया, हमने करंट अकाउंट कम किया, करंट अकाउंट कम नहीं हुआ। आपके पिछले क्वार्टर में आप देख लें कि आपके 5-6 अरब डॉलर का डिफरेंस है करंट अकाउंट में, और वो इसलिए कि बिकॉज आपने बेसिक कमोडिटीज़ जो इस मुल्क में, जो ये मुल्क बनाता था, वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने वीट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने यूरिया इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आपके पूरे फंडामेंटल्स, एंड यकीन करें ये जो कह रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट, कहते हैं रेमिटेंसेस बहुत आ गई, डू यू नो कि ये उनको रिटर्न्स ऐसे, अगर दुनिया में इस वक्त अगर आप $1 सेव करते हैं तो उसका मार्कअप 1% होगा। अच्छा। ये 5% के इंटरेस्ट रेट्स उनको दे रहे हैं, हाई 13% आप उनको मार्कअप्स दे रहे हैं, तो यही हॉट मनी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ना, कहां से आप स्टेबलाइज, कहां से हुई है इकोनॉमी? अगर स्टेबलाइज होती
تو آج 180 روپے کا بٹ اس کو لاجیکلی بھی دیکھیں نا نفیسہ صاحبہ، آپ خود سمجھتی ہیں میں کیا لاجیکلی دیکھ رہی ہوں؟ مجھے بتائیں نا، کون سی حکومت، بیٹ پاکستان تحریک انصاف، بیٹ یورز اور پی ایم ایل این، کون چاہے گا کہ عوام گالیاں دیں صرف معیشت کی برے ہونے کی وجہ سے؟ چاہے گا تو نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کیپیسٹی؟ دیکھیں فرسٹ آف آل they are totally unprepared. جو انہوں نے جھوٹ بولے عوام کے آگے، اور آپ نے اتنے بڑے دعوے کیے، جی ہم خودکشی کر لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اب آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ تو اب 3 سال ہو گئے. کیوں ڈن اینڈ ڈسٹڈ؟ اٹ از آن ریکارڈ. نہیں بٹ they said it, but prime minister said کہ وائز آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے. دیکھیں چلے آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے، آپ نے کون سے فنڈامنٹلز درست کیے؟ اب 3.5 سال کے بعد آپ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وی اے ٹی جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنا ہے. بٹ یہ تو اچھا نہیں ہو رہا، یہ ٹیکسنگ ریچ از گڈ آئیڈیا، رائٹ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے ٹیکس، لیکن آپ کو ہم دیکھیں، ہم اس وقت یہ چیزیں اس لیے irrelevant ہو گئی ہیں کہ ڈیورنگ دا بجٹ ٹائم ہم نے یہ تقریر کر کے اس وقت بھی میں نے یہ کہا کہ یہ بجٹ اس لیے irrelevant ہے کہ کیونکہ دوسرے دن آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے، تیسرے دن آپ تیل کی قیمت بڑھائیں گے. تو ریل بجٹ تو عوام کا یہ ہے کہ ہر ہفتے ابھی بھی انہوں نے ٹیرف ہائک جو ہے وہ 5 روپے پر یونٹ کی نیپرا نے ریکمینڈ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ کون سی آپ کی انڈسٹری، کون سا آپ کا کمرشل آؤٹ فٹ، کون سا آپ کا وائبل ہوگا اس قسم کی بجلی کے ریٹ جو آپ بڑھا کے. تو اس لیے اوور آل دیکھیں جو ان کی ریاکشنری گورنمنٹ ہے، اوپر سے کچھ کہتا ہے تو ایک قدم ہو جاتا ہے، پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کہیں اور کوئی آئیڈیا آتا ہے. لیکن ابھی تک 3.5 سال کے بعد اگر آپ اسد عمر صاحب کی تقریر سن لیتے تو انہوں نے بہت سی باتوں کا جواب بھی دیا. وہ آج بھی کہہ رہے تھے اپوزیشن بات نہیں سنتی، ان میں سننے کا حوصلہ نہیں. چلے فنڈامنٹلز میں نے 2 باتیں ان کی کہی جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، لیکن آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی بڑھ گیا ہے. آپ کے امپورٹس تاریخی، شہباز شریف نے آج کہا 70 ارب ڈالر کے امپورٹس ہیں ان کے، وہ بھی تاریخی ہیں. اگر ایکسپورٹس آپ کے تاریخی ہیں تو امپورٹ بھی، اور یہ جو روشن ڈیجیٹل اور ریمیٹنسز وغیرہ لے کے آ رہے ہیں تو اس کا تو بلو بیک ہوگا جب آپ کو اب اگلے سال ان کو، میں سمجھتی ہوں ایک اندازے کے مطابق ان کو $40 بلین ریٹرن کرنے، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بٹ دیٹس اے کوسچن. بٹ میاں جاوید لطیف صاحب ایک سوال اپنی جگہ، ایک تو اسد عمر صاحب کو گرا رہتا ہے، آپ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، سننے کا آپ میں حوصلہ نہیں ہے. آج وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن دوسری بات کرتے ہیں. لیکن ملکہ بخاری صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فیکٹس کی بات کریں، کوئی فگر دیں تو لوگ کنونس بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ میں سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، لوگ اب اس سے بور ہو چکے ہیں. کیا ہے نیا آپ کی تقریروں میں؟ دیکھیں، اگر تو اسد عمر صاحب اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں اس پہ جواب دے تو کوئی اٹھ کے نہ جائے. اگر وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ پہ الزامات پہ آ جائیں کہ آپ نے 10 سال پہلے فلاں جماعت کے متعلق یہ کہا تھا، ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ کہا تھا، تو بھئی وہ سننے کے لیے تو آپ نہیں بیٹھیں گے. اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس حکومت نے 3 بجٹ پیش کیے ہیں 4 وزیر خزانہ کے ذریعے، اور پھر اس وقت تو کووڈ کا تو وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ 4 وزیر خزانہ بدلیں گے تو کووڈ سے آپ نکل سکیں گے. اسی طرح میں جو یہ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، 2-3 چیزیں ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اگر آپ معاشی طور پہ ملک کو یا معیشت کو غلام بنا دیں گے آئی ایم ایف کے سامنے، تو پھر منیب صاحب آپ سیاسی طور پر بھی آزاد نہیں رہ سکیں گے، سیاسی طور پر بھی آزاد فیصلے نہیں آپ کر سکیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ میڈیکل پر، تعلیم پر، آپ ادویات پر، آپ بیکری کے سامان پر، انڈوں پر، لال مرچ پر، یہاں تک کہ زرعی آلات پر، بیج پر، اور خیراتی اداروں کی مشینری پر وہاں بھی آپ 17% ٹیکس لگا دیں گے، تو اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ آپ چیخیں نہ. پھر مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ مجبوری ہے. اچھا ایک سیکنڈ، پھر مجبوری کا میں ذکر کر لوں. مجھے یہ بتائیں منیب صاحب کہ ہمارے دور میں آپ وہ گردشی قرضے آپ 1100 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج گردشی قرضے 2700 ارب پہ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے دور میں ڈالر کی پرائس کیا تھی، آج کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا شوکت ترین صاحب، آپ نے ڈالر کو کنٹرول رکھا، اس چکر میں کتنے اربوں ڈالر آپ نے چولہے میں جھونک دیے. اچھا چلیں اس طرح ہی کر لیتے ہیں، میری اگر بات اجازت دے دیں.
میں آپ کی خدمت میں دوسرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں 1700 ارب کے نئے ٹیکس لگائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دور میں جی ڈی پی 5.8 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج کیا صورتحال ہے؟ ہمارے دور میں قرضے کتنے تھے, آج قرضے کتنے بڑھ گئے ہیں؟ ہمارے دور میں ہر بات کا جواب ہے بائی دی وے. اچھا چلیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں جواب دے نال جواب دئیو تو الگ گل ہے, مگر حقائق جو ہیں میں وہ تو عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دور میں جن کو ڈاکو چور لٹیرے کہتے تھے, ان کے دور میں دیکھ لیں کہ کرپشن کا پورا دنیا کیا کہہ رہی تھی, جو مالیاتی اداروں کی کمیٹیاں ہیں وہ کیا کہتی تھی, اور آج آپ وزیراعظم کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں وزیراعظم کرپٹ نہیں ہے, وہ ایک برانڈ ہے, ان کا برانڈ وزیراعظم کا عمران خان صاحب, وہ ایک شفاف انسان ہے, وہ کرپشن نہیں کر رہے. اب مافیاز ہیں جن کے ساتھ آپ ملے ہیں, اب آپ لوگ سب کچھ کرتے ہیں, اور مافیاز نہیں چلنے دے رہے اس حکومت کو, یا اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. میں آپ اچھی بات ہے, ہمیشہ کھول کے رکھ دیتے ہیں بات, مگر میں آپ کو منیب صاحب یہ عرض کروں گا کہ یہ وہی ملک ہے جو 74 سالوں سے مختلف حکومتیں آئیں, وسائل بھی وہی ہیں اور ملک بھی وہی ہے, وزیر اعظم عمران خان ہے. ہاں فرق یہ آیا ہے, اور اس فرق کی وجہ سے مہنگائی کا تناسب کیا ہے, اس چینج کی وجہ سے, اس تبدیلی کی وجہ سے آپ اپنا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گروی رکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے. اس چینج کی وجہ سے آپ $1 ارب لینے کے لیے آپ گروی رکھ رہے ہیں پاکستان کو, اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں آپ نے ایٹمی تجربہ کیا, اور آپ کو آفر ہوئی, ایک سیکنڈ, آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو آفر کی گئی $5 ارب کی, مگر آپ نے اپنے دفاع پر کمپرومائز نہ کیا, آپ نے وہ تجربہ بھی کیا, پاکستان کے دفاع کو مضبوط بھی کیا, بلکہ ناقابل تسخیر کیا, اور ملک چلتا رہا. آج کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ اچھا چلے یہ ملکہ بخاری صاحبہ بتائیں گے, لیکن ایک ملکہ صاحبہ ذرا وزیر اعظم صاحب کی, کیونکہ آج بھی جب وہ فرما رہے تھے تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا صنعتوں سے خوشحال ہوگا ملک. وزن ہے وزیر اعظم صاحب کے, کیونکہ اپنی ارشادات ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں آج اور کچھ عرصہ پہلے, یہ نہیں تقریباً 3 سال پہلے؟ تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا, یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں, اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. اچھا, ایک طرف وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ سبزیاں بیچنے سے اس طرح ملک خوشحال نہیں ہوتا, لیکن اگر 2018 میں جائے تو ایک طرف وزیر اعظم جب یہ کہہ رہے ہیں, اور شاید واقعی درست کہہ رہے ہیں, اس کم آف ایج, گورنمنٹ ہیز کم آف ایج, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ملک خوشحال نہیں ہوتا, تو 2018 میں وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے. جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں, اب اس کو دودھ نہیں دیتے, اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو. اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں کہ وہ بڑا ہو جائے, اور وہ بھینس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے کریں, یہاں بھی گوشت سستا ہو جائے گا. اب ہم پورا پروگرام کرنے لگے ہیں, ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے, یعنی اس کو سبسیڈائز کر سکے کٹے کو. تو یہ میں ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے نچلا طبقہ. دیسی مرغیاں, ہم نے دیسی مرغیوں کی, ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے ان کو, اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا, ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی, انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. تو یہ ایک غریب, میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں اس وقت. یعنی آج صنعت ہے جی, اور 2018 میں کٹے, مرغیاں, انڈے. اچھا, یہ ہیز دا گورنمنٹ کم آف ایج یا ریلائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں؟ منی 2 فرق باتیں ہیں. دیکھیں, آپ میری کسی بھی سپیچ کو اگر بیچ میں سے اٹھا کے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ پروگرام میں پلے کر دیں گے اس کے پرسپیکٹو دیے بغیر, تو عوام کو شاید مشکل لگے گا. میں بیان کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو وزیر اعظم کی آج کی سپیچ ہے, صنعت کی بات کریں, بیکاز پاکستان کی بزنسز نے 59% ٹھیک ہے پروفٹ ریکارڈ کیا ہے. ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی. 1100 ارب پاکستان کے کسان نے پاکستان کی معیشت میں ڈالا ہے, ہماری اچھی پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. تو پرسپیکٹو دے رہے ہیں کہ اگر ملک نے اٹھنا ہے,
اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو صنعت کو ترقی کرنی پڑے گی, اور لارج سکیل کی جو صنعت ہے, جو بڑی صنعت ہے, اس نے ہمارے دور حکومت میں 12% گروتھ ریکارڈ کی ہے. یہ اعداد و شمار ہے, آپ مجھے چیلنج کر لیں, اس کا ڈیٹا نکلوا لیں, یہ پاکستان کی عوام کو, یہ اس پرسپیکٹو کی. جو پہلے کی 2018 کی سپیچ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 100 دن کا جو کمٹمنٹس تھی مینیفیسٹو, اس کے اجرا کے اوپر ہوئی تھی. وہاں پر کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جو عام نچلا طبقہ اسے اوپر کیسے اٹھائے گا, اس کو اوپر لائیں. انہوں نے کہا سبزیاں بیچ کے نہیں, آج بھی سبزیاں بیچ کے کیونکہ منیب دیکھیں, میں وضاحت پیش کر دوں. ایک آپ کی رورل اکانومی ہے جس کے اندر چھوٹا کسان ہے, کچھ خواتین ہیں جو گھر کے اندر چھوٹی بزنس کر کر پیسے کماتی ہیں, اور رورل اکانومی سے کانسیپٹ دنیا بھر کے اندر ہے. تو اس کے بارے میں بات کریں کہ اگر کسان کو ہم نے خوشحال کرنا ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا ایسی فیسلٹیز دینی ہے, کیا ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں. اور اگر یہ ابھی اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, مطلب بہت اپوزیشن کے رہنماؤں نے طنز کیا, بڑا اس میں یاد ہے اس زمانے میں, لیکن یہ ایک صحیح کانٹیکسٹ میں تھا کہ احساس پروگرام, میں اس کو لنک کر دوں, احساس پروگرام کے اندر ہم نے خواتین کو اور لوگوں کو چھوٹے لونز دیے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر کریانہ سٹورز کھولے ہیں, اپنے گھر کے اندر اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو پالا ہے, اپنے گھر کے اندر چھوٹی بزنسز مجھے بتائیں کوئی ڈیٹا ہے کتنی مرغیاں دی, کتنے انڈے دیے, وہ کٹوں کے کیا ہوا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز پرائم منسٹر نے کہا تھا نا, آئی ایم ناٹ سیئنگ. نہیں, احساس پروگرام میں ہم نے کتنے لوگوں کو لون دے کر نچلے طبقے کے اوپر خوشحال کیا, اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اس کا ڈیٹا آپ کے پروگرام میں پیش کر دیں گے, لیکن دونوں ڈفرنٹ چیزیں تھیں, آپ ان کو ملا رہے تھے. پاکستان کی معیشت کی بہت بات ہوئی نا, آپ نے یہاں پہ بات کی گئی کہ ہمارے پاس نہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے نہ ہم پریپیئرڈ تھے, لیکن پاکستان کے تاریخی مسائل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہاں پر سرکولر ڈیٹ کی, گردشی قرضے کی بات ہو رہی کہ ہمارے دور حکومت میں اتنا تھا, آپ کے دور حکومت میں اتنا اکٹھا ہو گیا. گردشی قرضوں کا جو پاکستان کے اوپر بحران ہے وہ لے کر کون آیا, کس کے دورے میں شروع ہوا, اور کیپیسٹی پیمنٹس کا جو اجرا ہے اس کی مد میں 134 ارب ابھی ہم نے دیے ہیں. تو ہمیں آپ الزام پہ نہیں ٹھہرا سکتے. اور پاکستان کی معیشت اگر 4% سے بڑھ رہی ہے کووڈ کے دور میں, اور ہمسائے ملک کی -7% سے سکڑ رہی, تو ہم نے کچھ ٹھیک کیا ہوگا. پاکستان کی عوام بخاری صاحبہ کے چوتھے سال میں بھی نا ایشو ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ کا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ٹھیک کرنے آئے تھے, آپ نے کہا بھی مزید ابھی وقت چاہیے. کل بھی جب ہمارے اسی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کیپٹل ٹاک میں, کہ آپ نے کہا جی ذمہ داری ہماری ہے, قصور ہمارا نہیں. پی ٹی آئی کا موقع وغیرہ سانحہ مری ہوا, ذمہ داری ہماری ہے پر قصور ہمارا نہیں. آج بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ٹھیک کرنے آئے تھے, ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خرابی اتنی ہے کہ جو کہ پچھلوں نے پیدا کی ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں مزید وقت لگے گا. آئی تھنک دیٹ سمز اپ دیکھیں, نہیں اتنا ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنس, تاریخی کا ایک 10 سال کا دور ایکسپیرینس کیا ہو, جہاں ایک 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم نے پاکستان کی معیشت کو ڈومینیٹ کیا ہو, اسٹرکچرلی طور پہ اس کو ٹھیک نہیں کیا ہو, اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ ہر عوامی نمائندہ نہیں, کچھ عوامی نمائندوں نے پیسے بنائے ہیں. ایک بات کو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں کہ معیشت ڈسٹروائے پر ایک بات کو پھر آپ اکنالج کریں, پھر آپ کو یہ ٹال کلیمز نہیں کرنے چاہیے تھے انتخابات میں اس سے پہلے کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے, ہم ملک کو ایسی ڈگر پر لے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر. پھر آپ کو ان کی تو جو فیکٹ شیٹ تھی آپ کے سامنے تھی, آپ نے کہا ہمارے پاس بیسٹ ٹیم ہے, بیسٹ پلیئرز ہیں, زبردست ٹیم ہے, اور ہم نے ڈیلیور کیا. دیکھیں یہ تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا, ہم نے اپنی ٹیم سے ڈیلیور کیا. آپ کو عدد و شمار بتا تو رہے ہیں کہ کووڈ کے دور کے اندر آپ کے پوسٹر بوائز فیل ہوئے, آپ کے فائنانس منسٹرز چینج ہوئے, ریپیٹڈلی چینج ہوئے, آپ کی اپنی جماعت کا کوئی ایسا اہل شخص نہیں جس کو آپ فائنانس منسٹر بنا سکیں. دیکھیں فائنانس منسٹر کو چینج کرنا, ایک فائنانس منسٹر کو رکھ کر انہوں نے جتنی معیشت کو سٹیبل کر لیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز نے, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا اور ہمیں کیا دے کر گئے ورثے کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ایک فائنانس منسٹر رکھنے سے اگر معیشت بہتر ہوتی تو یہ تو کوئی ایسا سمپل فارمولا نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی ساری کی مینیفیسٹو کمٹمنٹس ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان کی عوام کو جو وعدے کیے تھے, چاہے وہ نظام عدل کے مد کے اس کے اندر ہوں, چاہے وہ معیشت کے اندر ہوں, چاہے وہ عام آدمی کے طور پہ, ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو ساری ڈیبیٹ ہے معیشت کی, اس کے اندر آپ کو تاریخی ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے عمران خان صاحب, پہلے بیچ میں کووڈ کا آپ نکال بھی دیں ٹائم, پہلے بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ 3 مہینے گزر جائیں تو ہم ملک کی تاریخ بدل دیں گے, ملک کی تقدیر بدل دیں گے. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے, یہ نکلا ہے. ریئلی ہوپ 5 سال کے بعد نہ کوئی ایسا کہنا پڑے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے. اور بہت سے حکومت نے فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کے اب پیچھے پڑنا ہے کیونکہ انہوں نے بھی لانا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں.
میاں جاوید لطیف صاحب، ویسے تو ملکہ بخاری صاحبہ نے وہ بریک سے پہلے ہم نے کیونکہ بڑی تفصیل سے بات کر لی معیشت کی، اور انہوں نے خیر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ طنز کرنے اب بند کر دیں، وہ جو وزیر اعظم صاحب کی تقاریر کے اوپر آپ کرتے ہیں، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک بات تو دیکھیں نا، وہ حکومت ٹھیک کہتی ہے، میاں نواز شریف صاحب وعدے کر کے گئے، شہباز شریف صاحب ان کی باقاعدہ طور پر انہوں نے تصدیق کی کہ واپس آئیں گے، وہ نہیں آئے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا جائے کیونکہ انہوں نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہے عدالت کے سامنے۔ اگر اجازت دے دیں تو پہلے 1 منٹ کے لیے جو حکومت وقت فرما رہی ہے اس پہ میں بات کر لوں۔ جی فرمائیں۔ گزارش اتنی ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے، اور 4 سال ہو گئے ہیں کہ ہمیں ورثے میں ملی معیشت، ورثے میں ملی مہنگائی، ورثے میں ملی قرض۔ یہ ساری چیزیں کیا ان 4 سالوں میں بڑھی نہیں ہیں؟ اور کیا ان 4 سالوں میں ان کی اپنی بھی کوئی منصوبہ بندی تھی جس پر یہ کام کرتے؟ اور کب تک ہم اس کو سنتے رہیں گے؟ اور دوسرا، قوم آج سوال کرتی ہے کہ کیا یہاں ایک سینئر صحافی کی بات ہو رہی ہے جو وائرل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کی بات کرے گا اس کو گولی مار دینی چاہیے، اور اس کی گولی کی قیمت بھی ان کے لواحقین سے لینی چاہیے، اور کسی ایسے جابر سلطان کو، اور ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا، ان کو بٹھا دیا جائے تاکہ اس قوم کو درست کر سکے۔ میں یہ کہوں گا کہ کیا ان کا بھی وہی نقطہ نظر ہے، وہی سوچ اپروچ ہے کہ ہمیں 4 سالوں میں بار بار یہ جو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کا حال یہ کریں گے؟ قوم کی حالت تو ہو گئی، مگر میں ایک چیز بتا دوں کہ کیا یہ حالت اگر جو بن گئی ہے اس پاکستان کی، جہاں تک یہ لے کر آ گئے ہیں، خدا نہ کرے ایسے حالات جو انہوں نے بنا دیے ہیں، کہیں لوگ خونی انقلاب کی طرف نہ بڑھ جائیں، اور پاکستان کو جو لوگوں نے قرضہ دیا ہوا ہے عالمی قوتوں نے، وہ اپنی وصولی کے لیے عملاً یہاں آ کے بیٹھ جائیں اور ہم سے وہ وصولیاں کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کی نیوکلر پاور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ دفاع بڑا مضبوط، 1 سیکنڈ، وہ کھلونے نظر آئیں گے، کھلونے۔ یہ ہے ان کی منصوبہ بندی 4 سال کی۔ اب آ جائیں جو نواز شریف کی، آپ سن لیں وفاقی وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو یہ ابھی تصویر بنائی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ آ جائے، یقینی طور پر حکومت سمجھتی ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ملک بڑے محفوظ ہاتھوں میں۔ آپ اپنے جو چشمہ پہنا ہوا ہے آپ اس سے دیکھتے ہیں۔ میری بات سن لیں، آپ کبھی بازار میں نہیں گئے؟ میں جاتا ہوں، تو پھر آپ کو یہ حالت نظر نہیں آ رہی؟ میری بات سنیں، جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ادھر پرائم منسٹر صاحب بھی خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غریب آدمی کے پاس مائک لے جاتے ہیں، اس نے تو گالی ہی دینی ہے مہنگائی جو ہے۔ جب 80% ہے ہی غریب تو آپ جائیں گے کس کے پاس؟ میں وہی اب کر رہا ہوں، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ملک ٹھیک چل رہا ہے بقول حکومت کے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے آپ کی نظر کچھ کیا ہے، وہ سن لیجیے۔ کر لیں۔ نہیں، وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جبکہ ثابت ہو چکا ہے، 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈلنٹ ٹرانزیکشن تھی، ایک مکمل فراڈ تھا۔ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں، پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹ ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ۔ 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے، دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ میاں جاوید لطیف صاحب آپ تیار ہیں پھر میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف؟ میں اس پہ آنے سے پہلے میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، پوری قوم یہ نظریں لگائے بیٹھی ہے آپ کی ان باتوں پہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں 2018 میں جو ان کے پرائم منسٹر نے کٹے وچھے
اور انڈے مرغیاں بھینسیں جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بیچی گئی تھی 2021 آ گیا بلکہ 22 آ گیا ہے, کوئی خوشحالی آ گئی ہے پاکستان میں؟ یہ ایک بتائیں. وہ تو آپ وہ اچھا چلیں میں جو یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب نے جھوٹ بولا یا غلط بیانی کی بیان حلفی کے حوالے سے, تو کیا یہ فرمانا پسند کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی اس کی جو رپورٹ آ گئی اور پرائم منسٹر کیا صادق اور امین ٹھہرے اس کے باوجود بھی؟ ایک یہ اس کا جواب تو نہیں ہے جو میں نے آپ سے میاں صاحب پوچھا ہے, یہ تو نہ کریں. اب آ جائیں اس پہ آ جاتے ہیں. چلیں نہیں جو آپ نے خود فرمایا یہاں بیٹھ کر اس نشست پر کہ میاں صاحب ہفتوں میں واپس آ جائیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اسی فواد چودھری صاحب نے جو رپورٹس کی بات کر رہے ہیں میڈیکل رپورٹس کی, پہلے یہ بتائیں کہ جو میڈیکل رپورٹس نواز شریف کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت میں جو اداروں نے دی تھی کیا وہ ٹھیک تھی یا غلط؟ وہ یہ کہتے ہیں جعلی تھی. تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہے, اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے انفلوئنس ان کا تھا یا ہمارا تھا. ایک بات ٹھیک ہے. اب آ جائیں جو بات یہ کر رہے ہیں عدالتی فیصلہ ہے نا, رپورٹ نہیں دے رہی ہے, وہ تو کلیم کریں کہ ایمبیسی رابطہ کرتی ہے, شریف فیملی رپورٹس نہیں دیتی. اس کا جواب سر ایک سیکنڈ منیب صاحب حوصلہ کریں. میں جواب پوچھ رہا ہوں. جی 4 سال دا قوم حوصلہ کر رہی ہے تو تسی بھی حوصلہ کرو. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف واپس آنے کا فیصلہ نہ کرتے تو یہ بیانات کابینہ میں ڈسکس نہ ہوتے اور نہ دینے پڑتے. منیب فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے یہ عدالت کیوں نہیں گئے؟ انتظار کر رہے تھے نا بھائی. ایک نواز شریف صاحب نے جو بات آپ نے کہی کہ میں نے یہاں بیٹھ کے کی تھی میں اس کو دہرا رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا ہفتوں میں آئیں گے, ہفتے میں سال کے 45 ہیں یا 5 دن ہوئی گل, ابھی تو 5 دن ہوئے ہیں اس میں جو میں نے ہفتوں میں کہا. میری بات سن لیں, نواز شریف ہفتوں میں خدا کے فضل و کرم سے پاکستان آ رہے ہیں, اور جو یہ تاثر دینے کی کوشش یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عدالت میں گئے ہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی راہ ہموار ہو رہی ہے, اور شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہائی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایک سیدھا جواب میرے جناب والا آپ نے نہیں دیا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو اب معاملہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جا رہا ہے, آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب ضامن تھے, شہباز شریف صاحب انہیں واپس لائیں گے یا نااہلی کے لیے تیار ہے؟ آپ پھر اطمینان سے سن لیں. اور کتنا اطمینان صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ گلا سن لیں, جو ادیا بھی سن لو. میں آپ سنیں, اچھا میری بات سن لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ضامن ہوتا ہے نا وہ ضامن بھی کھڑا ہے, اور جس کی ضامنی دی ہے اگر وہ بندہ آ رہا ہے تو پھر ضامن کو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی آپ تسلی میں ہو جائے, آپ تسلی میں ہو جائے, میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اور آپ جو یہ نہیں چاہتے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر چاہتے تو آج سے سال پہلے وہ بھی چاہتی ہے صاحب نے تو کہہ دیا کہ چاہتے ہوتے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے. یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف باہر رہیں. چلے ایک بریک کے بعد ہی ملکہ بخاری صاحب بتائیں گی اور نفیسہ شاہ صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. آپ اسی پر خوش ہو جائیے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا ہفتوں میں, اب وہ مجھے بھی نہیں پتا, ڈیٹ نہیں انہوں نے بتائی. پہلے تو جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی پاکستان کی سالمیت کے بارے میں جو نقشہ پیش کیا, آئی تھنک بڑا قابل افسوس ہے, اور بس کہنا چاہتے ہیں ان کے جواب میں کہ دیکھیں نہ تو ایسی کوئی قوت آج تک پیدا ہوئی جو پاکستان کو انڈو کر سے یا پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. پاکستان کی عوام, حکومت وقت, پاکستان کی سالمیت کے محافظ سب پاکستان کو محفوظ رکھیں گے, پاکستان قائم دائم رہے گا. اور جس قسم کا نقشہ آپ نے پیش کیا ہے افسوسناک ہے, آپ عوامی نمائندے ہیں اور اس قسم کی بات آپ ٹاک شو میں کریں, ایسا منظر پیش کریں جو اتنا تشویشناک ہو آپ کی ملک کی سالمیت کے بارے میں, آئی تھنک قابل افسوس ہے. اس کو یہیں پہ بند کر دیتے ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, آئی تھنک اب اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں, بیکاز یہ بات جتنی نہ کی جائے اتنی بہتر ہے, بیکاز سالمیت
کے بارے میں بات کرنا اور پاکستان سالمیت بالکل کا safe ہے، سوال اٹھانا. پاکستان بالکل محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا. قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا, there is no power on earth that can undo Pakistan and nobody will undo Pakistan. سوری And politicians never can کبھی do that. انٹرپٹ نہیں کرتا, میں اپنی بہن سے ریکویسٹ ایک کر لوں. اب مجھے مکمل کیا کریں, ہم آپ نے آنکھیں اتنی بند لمبی کر بات لیں؟ کی, اب آپ نے اگر ایک جملہ کہہ لیں, ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں. میری بہن ہے, میں یہ عرض کر دوں, میں بھی نہیں چاہتا, میری بہن بھی نہیں چاہتی, ہم سب نہیں چاہتے, آپ بھی نہیں چاہتے, مگر کیا آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں جو 4 سالوں میں آپ نے کر دیا ہے. نواز شریف صاحب پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں واپس آ جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کے مجرم واپس آئیں اور عوام کے مجرم پاکستان کی جیل میں جائیں. 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جب ضامن ہو کر چوری کرتے ہیں تو ان کا منطقی انجام جیل ہونا چاہیے, نہ کہ لندن کے فلیٹس. یہ پاکستان کے نظام عدل پہ سوالیہ نشان ہے. یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ پہلے ہونا چاہیے تھا. دیر آیا درست آیا. ہم عدالت جائیں گے. گڈ کیس شہباز صاحب کے خلاف. بالکل پاکستان کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں. پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جب عدالت کے فیصلے کی تضحیق ہو یا عدالت کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بنے, 4 ہفتے کا کہہ کر ضمانت دے کر سٹیمپ پیپر کے اوپر چلے گئے اور آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی نے واپس کب آنا ہے. اگر رپورٹ مانگی ہے تو جعلی رپورٹ دی یا رپورٹ نہ ہی دی, تو آپ وہاں سے بیٹھ کر جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں, نظام عدل کا مذاق اڑاتے ہیں. عام چھوٹا عام چور, اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں. منیب آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں, ایسے کیسز خواتین کی عدالت میں آئے ہیں کہ 18 سال جیل میں کاٹے اس جرم کے لیے جو نہیں کیا تھا. تو آپ نے تو بہت سنگین کسی کو نہیں ملنا آپ کی جگہ کہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آنا چاہیے جی. نواز شریف صاحب, وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں, حکومت کہتی ہے جی شہباز صاحب ضامن تھے, ہم ان کے خلاف اب کارروائی کریں گے, کیوں نہیں آئے میاں نواز شریف صاحب؟ دیکھیے پچھلے دنوں ایاز صادق صاحب ان کے ممبر ہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ میں میاں صاحب کو لے کے آ رہا ہوں, تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی, تھرتھلے ہوئے تھے کہ واقعی وہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. ایک طرف زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری اگر لانگ مارچ کا اعلان کرے, دوسری طرف میاں صاحب آ گئے. آفٹر آل یو کانٹ ڈینائی از اے ویری پاپولر لیڈر پنجاب میں. تو یہ خوف زدہ ہیں, یہ نہیں چاہتے تو ابھی تنگ کرنے کے لیے یہ نہیں چاہیں گے کہ میاں صاحب واپس آئیں. تو یہ ساری ان کی جو ہے وہ دیکھیں یہ پلوائز ہیں, کیونکہ یہ 3.5 سال سے یہ ناٹک ہم نے دیکھا ہے. نیازی نیب کٹ جوڑ, نیازی FIA کٹ جوڑ, یہ سارا ہم نے دیکھا ہے اور ان سے ملک سنبھل نہیں رہا ہے. نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوئی, آپ مجھے بتائیں کہ جو ریزروز ہمارے پاس اس وقت ڈالرز کے ہیں, جو سعودی ایک کٹورا سعودی عربیہ کے پاس جو کہ لے کے آئے, کیا وہ ہماری نیشنل سوورنٹی کے اوپر داؤ نہیں ہے؟ جو اگریمنٹ یہ کر کے آئے ہیں کہ اگر کہیں یہ نہیں دے پائیں گے پیسے تو وہ سعودی عربیہ کی لا پرویل کرے گی, اس کے تحت ہمیں ریٹرن کرنے پڑیں گے. تو کیا کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں یہ. اگر آج چین اور سعودی عربیہ کہے کہ ہمیں اپنے پیسے واپس دیں تو ان کے پاس ریزروز میں میرے خیال سے بوروڈ ریزروز ہیں. یہ حالت انہوں نے, تو یہ کیا یہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی انہوں نے داؤ پر نہیں لگایا جس طریقے سے انہوں نے معیشت کو چلایا ہے, اور ٹوٹلی ارسپانسبل یہ جس طریقے سے انہوں نے. This is alarming نا, because آپ اور میاں جاوید لطیف صاحب جو پکچر پیٹ کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جو آپ نے فرمایا یا میاں صاحب نے فرمایا, یقین مانیے کوئی بھی پاکستانی جب سنے گا, اور جو باتیں ملیکہ صاحبہ نے کی ہیں پولز اپارٹ, بہت فرق ہے نا جو انہوں نے فرمایا اور جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں آپ انڈیپینڈنٹ آپ بزنسز سے بات کر لیں. شبیر زیدی ان کا FBR کا چیئرمین, آئی تھنک واٹ یہ اگر اس نے کہا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو حالات انہوں نے ملک کے کر لیے ہیں, تو یہ ریئلی دس از اے فیئر کہ جتنے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے قرضے بڑھائے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ڈالرز کے قرضے, خطرناک ہے جو ڈالر کے قرضے, کیونکہ آپ کو فورن کرنسی ریٹرن کرنی ہے, آپ کے obbligations ہیں, اور اگر آپ بینکرپٹ ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس کیا ہے. میں یہ تو نہیں امید کرتا تھا کہ کنسنسس ہوگا یا کم از کم, لیکن مجھے یہ ضرورت ہے کہ رائے قریب آ جائے گی, لیکن بہت فرق ہے. اور اس لیے کہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا تھریٹ ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ ہے وزیر کو کوٹ کرنے یہ نیشنل سیکیورٹی. میں آپ کو بتاتی ہوں کون. میں بہن ایک سیکنڈ, میں آپ کے وزیر کو کوٹ کرنے لگا ہوں, بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو. اس نے مجھے کہا, اسمبلی کے اندر کہا,
اس نے کہا کہ میں آج اپنے بیٹے کو کہہ کے آیا ہوں جتنے ایسٹ ہیں اس کو بیچ دو, یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, کسی اور ملک شفٹ ہو جاؤ. اب اس کے بعد بھی ہم کیا کریں؟ فورن لونز کے اوپر دیکھیں جو حقائق ہیں اس سے برعکس بات ہو رہی کہ فورن لونز ہمارے دور حکومت میں آنے سے پہلے کس مقدار سے بڑھے تھے؟ 10 ارب ڈالر کی مقدار سے. ہم اس کو چھوٹا کر کے 2.5 ارب ڈالر کے اوپر لے آئے. اب آپ اعداد و شمار منگا لیں, میں ان کو پیش کر دوں گی ٹاک شو کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ بیرونی قرضے واپس کیے, کیونکہ ہم نے ساری حکومتیں نہیں, لیکن اپنے دور ہم نے واپس نیشنل سیکورٹی تھریٹ, نہیں ہوا. نہیں, یہ سب باتیں ایسی ہیں سب سے زیادہ تاریخ میں قرضہ جات شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں ڈالر ٹرمز انہوں نے لیے, اور ہم نے because they were chasing hot money. یعنی کہ انٹرسٹ پیمنٹس کو دینے کے لیے ڈالرز میں انہوں نے جو بانڈز فلوٹ کیے اس پہ اتنے بڑے بڑے قرضے. میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 1% ہے, اور یہ 3-3, 4-4, 5-5% پر انہوں نے بیچے ہیں ڈالرز. اور دیکھیں یہ جو بات ہے نیشنل سیکورٹی کی, کسی پارٹی کو بھی ہم نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں کہتے, لیکن انہوں نے کہا ہے تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موازنہ کر لیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کو ایک سوالیہ نشان بناتے ہیں وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. چلے یہ میاں جاوید لطیف صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ وفاقی وزراء اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اثاثے پہ, آپ آن اوتھ کہہ رہے ہیں, میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. اب اس وقت بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ساتھ بابر, وہ کیا نام ہے, بابر اوان جی, اور چودھری سرور بھی موجود تھے, جو 2 منسٹر ہیں. چودھری سرور نے تو پی آئی اے کا دیوالیہ ان کی کیا رائے تھی؟ بابر اوان صاحب وہ اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے رہے کہ اے گل باہر جا کے کرے گا. کمال آپ کرتے ہیں. چلے اس کے بعد بھی ہم چپ رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم مجرم ہیں. پھر مطلب وہ کہتے ہیں چودھری غلام سرور صاحب ان کا منہ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے اور بابر اوان صاحب مشیر ہیں پارلیمانی ملک کے. جو انہوں نے پی آئی اے کا حشر نشر کیا, آج تک پی آئی اے جو ہے وہ اکراس اٹلانٹک نہیں جا سکتی. چودھری سرور کو اور فواد چودھری انفارمیشن منسٹر کو بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. چلے وہ اب میں آپ کے مشورے ان تک چلے گئے ہیں, معزز شخصیات ہے. میں آپ کا ملکہ بخاری صاحب, نفیس کا میاں جاوید لطیف صاحب جو آپ نے بات کہی ہے وہ بھی بڑی دل دلا دینے والی ہے. اب میاں جاوید لطیف صاحب اگر آن اوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہہ دیا یہاں سے اثاثے بیچو اور باہر چلیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی. بہرحال اسی پلیٹ فارم پر ہم کوشش کریں گے اعجاز شاہ صاحب سے بھی یہ بات کنفرم یا ڈینائی کروائیں کہ انہوں نے ایسی بات کی تھی میاں جاوید لطیف صاحب کے سامنے. اگر کی تھی تو تشویشناک بات, ایسی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. میں میاں جاوید لطیف صاحب کا کلیم ہے جی, اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں اعجاز شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے. ہم کنفرم کریں گے میاں صاحب آپ کی موجودگی میں کریں گے تاکہ یہ بات ویریفائی ہو جائے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.